बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा। कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ मैं अगरचे मैं ज़रा सा मेरा मैं रोशनी करूँगा। और अल्लाह ने दिए मुझको मशल चमका के दिया बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं काम दूसरों के। नाज़रीन, आज कोरोना वायरस के हवाले से मैं बात करूंगा पुलिस डिपार्टमेंट की और बिलखुसूस ज़िला मानसेरा के हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DPO मानसेरा जनाब सादिक बलोच साहब। सादिक बलोच साहब का मैं मुख्तसर तारुफ करवा दूं कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक़ है। 2009 में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके पुलिस डिपार्टमेंट को चुना और मुख्तलिफ़ ज़िलों में अपनी एज ए DPO खिदमात सर अंजाम देने के बाद दिसंबर 2019 में मानसेरा में पोस्टिंग हुई और यहाँ पोस्टिंग होते ही इनको जिस चैलेंज का सामना करना पड़ा वो था कोविड-19। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि जिस तरह से आपको मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में आपको सर्विसेज आपने की, लेकिन मानसेरा पहुंचने पर आपको इनिशियली तकरीबन महीना डेढ़ के बाद आपको इस चैलेंज का सामना करना पड़ा, सारी दुनिया को इस चैलेंज का सामना करना पड़ा, तो फ़ौरन से आपकी टीम पुलिस का डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार था या आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए एफर्ट करनी पड़ी इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से आपने बाकी डिपार्टमेंट के साथ लियाज़न करना है और चीज़ों को टैकल करना है? कोविड-19 है, नो डाउट ये एक पूरी दुनिया का मसला है और हम लोग चूँकि वो मीडिया के ज़रिए टच थे और हमें पता था कि किस मुल्क में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉपर नेशनल हेल्थ इमरजेंसी और फिर लॉकडाउन का डिसीजन है ये 22 मार्च को हुआ, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियां उससे 10-15 दिन पहले शुरू कर दी हुई थी। यानी मुझे याद है पहली दफ़ा हमने मानसेरा की तमाम पुलिस को 12 मार्च को उर्दू की शक्ल में तहरीरी जो हिदायतनामा दिया था वो कोरोना से मुताल्लिक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आगाही और क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है वो हमने उनको की थी। तो मैं बजा तौर पे कह सकता हूँ कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी के नफाज से 10 दिन पहले ही हमने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हुई थी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सारी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं उनको चैलेंज दरपेश है। मानसेरा पुलिस के हवाले से बताइए कि आपकी क्या अभी तक की एफर्ट्स क्या हैं और किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने? जी बिल्कुल, इसमें देखें पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका कोरोना से मुताल्लिक चाहे वो पॉजिटिव केस हो, नेगेटिव हो, सिम्टम्स उसके अंदर नज़र आ रहे हों या सिम्टम नज़र ना आ रहे हों, तो उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है। हेल्थ डिपार्टमेंट के पास बंदा तब जाता है जब उसको रेफ़र किया जाता है कि जी इसके अंदर ये सिम्टम आ गई हैं तो अब आप इसको चेक करें, तो उनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उनके पास किट्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो उन तमाम SOPs को फॉलो करते हुए उस शख्स के नज़दीक जाते हैं। जबकि पुलिस डिपार्टमेंट उन लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरेक्ट कर रही होती है जिसका हमें ख़ुद भी पता नहीं होता कि क्या इसके अंदर अलामात हैं या नहीं हैं, और ना ही हमें ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं, ना हम हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, ना कोई उस लेवल की किट्स हैं जो कि हेल्थ वालों के पास हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर एक दिन के अंदर 1 लाख लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि हमने 10-15 दिन पहले तमाम एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करना शुरू कर दी थी और मेरे तमाम पुलिस वालों को कांस्टेबल से लेके अफसरों तक सबको इस बात का इदराक हो चुका था कि ये जो बीमारी आने वाली है इसका वाहिद इलाज एहतियाती तदाबीर हैं। तो अल्लाह पाक का इसमें बहुत बड़ा करम है और मेरी तमाम फोर्स के लड़कों की उनकी एक पॉजिटिविटी है कि उन्होंने इन एहतियाती तदाबीर को सीरियस लिया, उनको अडॉप्ट किया और अब तक मेरे 1800 जितने भी पुलिस के लोग हैं उनमें से किसी के अंदर कोरोना से रिलेटेड कोई सिम्टम्स भी नहीं है और अभी तक कोई अफेक्ट भी नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हम एक बहुत बड़ी सक्सेस अचीव समझते हैं। अरे तो पुलिस के आपके जवान और ऑफिसर्स हैं और उनमें अभी तक एक केस भी नहीं हुआ, हालांकि वो दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू पब्लिक। खासकर मैं अगर ये देखूं कि ट्रैफिक पुलिस को अगर देखा जाए तो वो चौकों में खड़े होते हैं, मेन चौराहों में खड़े होते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है और बड़ी हौसला
افزا بات ہے کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر کو فالو کریں, اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے جو پولیس کے جوان ہوتے ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے اور ہاتھوں میں گلوز ہوتے ہیں اور بڑی احتیاطی تدابیر میں چل رہے ہوتے ہیں, تو دس از ویری انکریجنگ سائن. اور یہ بتائیے کہ جس طرح سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے اس میں شہریوں, ابھی میں بازار سے آ رہا تھا تو بازار میں گہما گہمی چل پڑی ہے, لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے, جبکہ اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اس کے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے پولیس کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی بالکل, جو اوور آل لاک ڈاؤن ہے اس میں سختی ہو یا نرمی ہو, جزوی ہو یا مکمل ہو, یہ چونکہ وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, جس طرح کے وہ ڈائریکشن دیں گے ہم نے انہی کو اسی طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. البتہ گزشتہ 20 دنوں میں ایک جزوی لاک ڈاؤن تھا جس کو شروع میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر سختی ہوئی, پھر ود دا پیسج آف ٹائم اس میں تھوڑا سا فلیکسیبلٹی بھی آپ کو نظر آئی, کیونکہ لوگ جن کے گھروں میں کچھ نہیں تھا وہ پھر زبردستی نکلے. تو اب چونکہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے تو اس میں جو سب سے پہلا میسج جو فورس کو میں نے کنوے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح احتیاطی تدابیر پچھلے 1 مہینے میں اڈاپٹ کی ہیں اس سے ڈبل احتیاطی تدابیر اب آپ نے کرنی ہے, کیونکہ اب سب لوگ جو گھروں میں تھے وہ نکلیں گے, وہ آپس میں انٹریکٹ کریں گے, وبا کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوگا. لہٰذا ایسی صورتحال میں احتیاطی تدابیر کو ڈبل اور ٹرپل انداز میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ گورنمنٹ نے اب نوٹیفیکیشن میں جن جن دکانوں کو بند کرنے کا کہا ہے اور جن دکانوں کو اور کاروباری سرگرمیوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے, تو ہم نے ظاہر ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ان احکامات کو عمل درآمد کروانا ہے. ایسی صورت میں ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو ضرور انشور کروائیں گے, اور ڈائریکشن بھی پاس ہو چکی ہیں تمام افسروں کو, تمام ایس ایچ اوز کو, ٹریفک والوں کو, کہ اب ایٹ لیسٹ ایک گاڑی کے اندر اگر 4 بندوں کی گنجائش ہے تو وہاں پہ پھر 5 یا 6 نہیں ہونے چاہیے, تو 4 کا مطلب 4 ہی ہے. پھر یہ انشور کیا جائے کہ وہ سب نے احتیاطی تدابیر بھی کر رکھی ہوں. اسی طرح جب ہم دکانداروں کے پاس جائیں گے تو آج ہماری میٹنگز بھی چل رہی ہیں تاجر برادری کے ساتھ, جن کو ہم یہ کلیئرلی کنوے کرنے جا رہے ہیں کہ اب جب سب لوگ اپنی دکانیں کھول رہے ہیں تو وہاں دکاندار اور اس کے سیلز مین اور وہاں پہ کام کرنے والے لوگ وہ بھی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہاں موجود ہوں, اور جو کسٹمر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی انتظامات ہونے چاہیے. تیسرا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ ایسے دکاندار جو کہ نان اسینشل سروسز سے ریلیٹڈ تھے, جب ان کی دکانیں بند ہوئیں تو انہوں نے وقتی طور پہ ریڑھی کے اوپر فروٹ بیچنا شروع کر دیے تھے, یا انہوں نے کپڑا بچھا کے وہاں پہ سبزی بیچنا شروع کر دی تھی. تو وہ بھی ڈائریکشن میں نے پاس کی ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کریں جنہوں نے گزشتہ 15 یا 20 دنوں میں عارضی طور پہ اپنی کاروباری سرگرمی کو چینج کیا تھا. اب چونکہ ان کو اجازت مل گئی ہے تو وہ واپس اپنے اوریجنل کام پہ جائیں, اور تاکہ شہر کے اندر جو ریڑھی کی شکل میں اور چھابڑی کی شکل میں رش میں اضافہ ہوا تھا اس کو ہم کنٹرول کر سکیں اور ہماری ٹریفک متاثر نہ ہو. آخر میں جو میسج ہم نے تاجر برادری کے ذریعے تمام دکانداروں کو اور ٹرانسپورٹر کے ذریعے تمام ٹیکسی اور پرائیویٹ گاڑی والوں کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ خود اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لڑکے پلس ان کے پاس آنے والے کسٹمر احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے یا وہ نہیں کروائیں گے تو پھر ہم ان کی دکان یا ان کی گاڑی کو سیز کریں گے, اور کارروائی گاڑی کے مالک اور جو دکاندار ہے اس کے خلاف ہم کریں گے. یہ کلیئر میسج ہم ان کو دے چکے ہیں. مقصد اس میں کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے, نمبر آف FIRs کو بڑھانا نہیں ہے, پولیس کے ذریعے لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا نہیں ہے, یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اب کاروباری سرگرمیاں اگر دوبارہ سے کھل رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آمد متوقع ہے تو ایسے حالات میں پھر احتیاطی تدابیر کو ڈبل, ٹرپل اور 4 گنا اڈاپٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. قرنطینہ سینٹرز کے حوالے سے بتائیے گا کہ جن جن جگہوں کو قرنطینہ سینٹرز ڈکلیئر کیا گیا تھا وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے وہاں پہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, پورے ضلع کے اندر 3 پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر ہم کرونا کے سے ریلیٹڈ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں پولیس. ان میں ایک وہ ہے جو ہمارے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں, جو راؤنڈ دا کلاک وہاں پہ پولیس اور ٹریفک نفری تعینات ہوتی ہے, ہیلتھ کی ٹیم بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. باہر سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں
اگر تو وہ کسی دوسرے ضلع کو جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ پولیس کی نفری لگا کے ان کو باؤنڈری تک لے جاتے ہیں تاکہ وہ راستے میں رک کے کہیں پہ کوئی واش روم یوز نہ کریں یا کھانے کے لیے نہ رک جائیں. ان کو جس طرح گاڑی میں بند ہو کے آ رہے ہیں اسی شکل میں وہ اپنی باؤنڈری تک جائیں. ایس او پی کا دوسرا یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا تعلق جو دوسرے صوبوں یا ضلعوں سے آ رہے ہیں اور ان کا تعلق منصیرہ کے ساتھ ہے تو انٹری پوائنٹ کے اوپر پھر ان کی اسکریننگ ہو جائے. جو کہ ہیلتھ کے لڑکے موجود ہیں وہ ان کی اسکریننگ کر دیتے ہیں. تیسری ہماری ڈپلائمنٹ ہے کوارنٹین سینٹر کے اوپر. ایسے کوارنٹین سینٹر جہاں پہ پازیٹیو کیسز یا سمپٹومیٹک کیسز کو وہاں پہ رکھا گیا ہے اس کوارنٹین سینٹر کی سیکیورٹی کے انتظامات ہمارے ذمہ ہیں. مثال کے طور پہ ہم گیٹ پہ موجود ہیں, غیر ضروری لوگوں کو اندر نہیں جانے دیتے اور اندر سے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیتے. کمروں میں مریضوں کو رکھنا, ان کے کھانے کی دیکھ بھال, ان کے دیگر معاملات, اس کا تعلق ریونیو ڈپارٹمنٹ, ٹی ایم اے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے. وہ اندر ذمہ دار ہیں. ہماری پولیس اندر بالکل بھی نہیں جاتی. ایس او پی کے مطابق ہم نے ان کو سیپریٹ رکھنا ہے. پھر تیسری ہماری ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے جو ہوم کوارنٹائن کر دیتے ہیں, جن کو اوریجنل کوارنٹائن سینٹر میں شفٹ نہیں کرتے, گھر کے اندر ان کو کوارنٹائن کرنا ہے. تو اس میں ہم 2 کیٹیگریز رکھتے ہیں. اگر تو وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو ادراک ہے اس بیماری کا اور اس کے پھیلنے کا خوف ان کو معلوم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رضاکارانہ طور پہ گھر کے اندر رہیں گے, نہ کسی کو اندر آنے دیں گے, نہ ہم میں سے کوئی بندہ باہر جائے گا, تو ایسے گھروں کے باہر ہم پولیس کی نفری نہیں لگاتے. وہ بھی ہم مشاورت کے ساتھ, اس میں ریونیو, ٹی ایم اے, ہیلتھ اور پولیس, یہ چاروں ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس گھر کے باہر نفری ہونی چاہیے اور کس گھر کے باہر نہ ہو. تو جہاں پہ یہ ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلیں گے یا باہر سے لوگ آئیں گے, وہاں پہ ہم پولیس کی نفری لگا دیتے ہیں. تیسرا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آئسولیشن ایریاز کا نام دیتے ہیں, یعنی ایک ایریا ہے جس میں کافی سارے گھر آ جاتے ہیں. مثال میں دوں گا, یونین کونسل ڈھوڈیال کا علاقہ گروال, جہاں پہ تقریباً 50 گھر موجود تھے. یہ مولوی مشتاق صاحب کا گھر اور ان کے بھائی جمیل صاحب جو آج فوت بھی ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. تو وہاں پہ چونکہ 50 گھر تھے تو ان 50 گھروں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہمیں 12 جگہوں کے اوپر نفری لگانی پڑی. اسی طرح ایک اور کلسٹر بنا ہے جو شاتے گاؤں ہے, وہاں پہ بھی کچھ 40 سے 50 گھر بنتے ہیں, تو ان کو بھی کور کرنے کے لیے ہمیں نفری لگانی پڑی. تو اس کو ہم آئسولیشن ایریاز کا نام دیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی پولیس کو یہی ہدایات ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو ہاتھ نہیں ملانا, ان کے اندر نہیں جانا, ان سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی. اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے قابو نہیں کرنا, ان کو ڈائریکشن دینی ہے, روکنا ہے. ہیلتھ کی ٹیم جاتی ہے, ایس او پی کے مطابق وہ اپنے دستانے کٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یہ معاملہ. اچھا سر, جس طرح سے ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز فور فرنٹ پہ ہیں, اسی طرح سے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ بھی فور فرنٹ پہ ہے. تو پولیس کے جوانوں کا اور تمام لوگوں کا جو پولیس سے ریلیٹڈ ہیں ان کا مورال بلند کرنے کے لیے کیا کہیں گے, کیا میسج دیں گے؟ جی بالکل, جہاں تک پولیس کے مورال کا تعلق ہے, ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ہم نے 10 دن پہلے یہ تیاریاں شروع کر دی تھی, تو اسی دن سے ہی ہمارے جتنے بھی بزرگ پولیس اہلکار تھے تمام کو چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے. ان کو ایمرجنسی صورت میں بھی ہم نے واپس نہیں بلایا. اس وقت آپ کو گراؤنڈ کے اندر اگر پولیس نظر آئے گی تو یہ ساری ینگ لاٹ ہے. ہم نے جتنے بھی ایجڈ تھے جن کے اندر تھوڑی بہت بیماریاں تھیں ان تمام کو چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے, کسی کو نہیں بلایا انکلوڈنگ مائی آفس. دوسرا یہ کہ کرونا سے ریلیٹڈ جتنے بھی اقدامات پولیس کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں, اب وہ ایس ایچ او صاحب یا چوکی انچارج کے لیول پہ یہ نہیں ہو رہا ہے. میرے سارے ڈی ایس پی فیلڈ میں ہوتے ہیں, میں خود بھی گاہے بگاہے وزٹ بھی کرتا ہوں چوکیوں کا اور لوگوں کا. تو یہ ایک مورال کو اپ لفٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو آفیسرز ہیں وہ بھی فیلڈ میں موجود ہوں شانہ بشانہ اپنے جوانوں کے ساتھ. تیسرا, ہم نے ان کو انشور کیا تھا کہ ہمارے تمام لڑکوں کے پاس ماسک ہونے چاہیے, اور ایک بھی نہیں 2 یا 3 کی شکل میں ان کے پاس موجود ہیں. گلوز جتنے ارینج ہو سکتے تھے وہ ہم نے دیے, خاص طور پر ان لڑکوں کو لازمی دیے جن کا کام کسی چیز کو ٹچ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر ہر گاڑی کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ سپرے کرواتے ہیں. ہر تھانے کے اندر, ہر چوکی کے اندر ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے, تاکہ ہماری فورس کو یہ خوف نہ رہے
کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں یا جس کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی جراثیم موجود ہوں گے. پھر وہاں پہ سینیٹائزر رکھوائے بھی گئے اور سب کو چھوٹے سینیٹائزر تقسیم بھی کیے گئے جو کہ وہ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں اور وقت آنے پہ ان کو صاف کرتے ہیں. پھر ان کو ہم نے ایکسٹرا تعداد میں صابن بھی مہیا کیے کہ وہ اپنے ذاتی واش روم میں بھی رکھیں, جس کمرے میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی ہو, اور اگر اضافی ہوں تو اپنی بیوی بچوں کو بھی دیں. تو یہ صابن کی شکل میں دیا. پھر ان کا مورال اپلفٹ کرنے کے لیے ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ فروٹس دیے تاکہ ان کی امیونٹی بڑھے. پھر یہ کہ ہمارے کچھ لڑکے جو گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے کرونا کے ریلیٹڈ پیشنٹس کے ساتھ, ان کے لیے ہم نے اسپیشل سوٹس سلوائے ہیں. تو کچھ فنڈز بھی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہیں, وہ بھی آگے ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں چیزوں کی شکل میں. تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ نرمی کا تعلق بھی رکھا ہوا ہے. روٹین کی جو غیر ضروری چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر کوئی سزائیں دی جاتی ہیں اس میں ہم نرمی کر رہے ہیں. بعض اوقات معاملات ایسے ہیں, غیر معمولی صورتحال ہے, لڑکے بہت زیادہ سٹریسڈ ہیں ورک لوڈ کی وجہ سے, بیماری کے خوف کی وجہ سے, لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے, اور ڈائریکشن اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں جن کو نارمل حالات میں امپلیمنٹ کرانے میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے. تو ایسی سٹریسڈ کنڈیشن میں ان کو پھر مزید اگر ہم ڈانٹ ڈپٹ میں اضافہ کر دیں یا چھوٹی چھوٹی سزاؤں کا خوف پیدا کر دیں تو وہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ ان کا نروس بریک نہ کر جائے, وہ ان کا بی پی ہائی نہ ہو جائے, ان کو ہارٹ کی کوئی ڈیزیز نہ ہو جائے. تو یہ سارے فیکٹر ذہن میں رکھ کے ہم چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. زبردستی. جس طرح سے مانسیرا ڈسٹرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایشو کے بعد وہاں اکنامک کرائسس آیا ہے, لوگوں کا روزگار متاثر ہوا ہے, خاص کر دیہڑی دار طبقے کا, اور وہیں پہ سوشل فلنتھروپی کا کنسپٹ آیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے, جو جذبہ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, ماسک ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, سینیٹائزر ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, عوام کے جذبات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اس میں تو دوسری رائے ہے نہیں. ہم جب بھی فلنتھراپی کی بات آتی ہے یا لوگوں کے اوپر اپنی ذاتی کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پاکستان کا پوری دنیا میں جو مقام ہے وہ چوتھے یا پانچویں نمبر کے اوپر آتا ہے. اور موجودہ حالات ہوں یا 2010 کے فلڈز ہوں یا پھر 2005 کے ارتھ کوئک کے معاملات ہوں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, اور میں باہر والوں کی بات نہیں کروں گا کہ وہاں سے NGOs کی شکل میں جو فنڈز آتے ہیں یا راشن آتا ہے, میں اپنے لوکل لوگوں کی بات کرتا ہوں, تو وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر آگے بھی آتے ہیں اور اپنے تمام لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس ہے پوری دنیا میں. وہ جو کہتے ہیں 1930 کا اکنامک ڈپریشن تھا, اس سے بھی یہ بڑا ہے. اور ہم چونکہ پہلے سے غریب ملک تھے, پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہمارے معاشی حالات بھی کمزور تھے, ایسے حالات میں اس طرح کی مصیبت کا آ جانا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے. اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جس طرح لوگ بڑھ چڑھ کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, ان میں راشن تقسیم کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں, تو میں پر امید ہوں اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ انشاءاللہ بھوک کی وجہ سے یا افلاس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی بندہ نہ تو فوت ہوگا نہ بغیر کھانے کے رات گزارے گا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. موجود تھے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسیرا جناب صادق بلوچ صاحب, جن سے ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں اور ان کے رول کے حوالے سے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ محمد جنید اقبال کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.